to make a news. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सईद हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस अवामी मसाइल से मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट होकर इस बात में मसरूफ़ थे कि फ़ैसला किया जाए कि सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट के मनसब जलीला पर बरकरार रहेंगे या नहीं। इस हवाले से सेनेट में आज पोलिंग हुई। पोलिंग से पहले दिलचस्प रही सूरत हाल उस वक्त जब राजा ज़फ़रुल हक की तरफ से आज की प्रोसीडिंग्स पर बात की गई और उसके सपोर्ट में 64 अरकान ने अपोजिशन के तौर पर खड़े होकर अपनी नशिस्तों से एक सिंबॉलिक डेमोस्ट्रेशन दिया इस बात का कि आज सादिक संजरानी साहब के खिलाफ पेश की जाने वाली तहरीक अदम एतमाद में वो अपोजिशन के साथ यानी 64 की स्ट्रेंथ के साथ हैं। याद रहे कि कुल 53 वोटों की ज़रूरत थी अपोजिशन को ये टारगेट अचीव करने के लिए, सादिक संजरानी साहब को घर भेजने के लिए। लेकिन जब खुफिया राय शुमारी हुई तो सूरत हाल सामने इस तरह से आई कि अपोजिशन के मजमूई वोटों की तादाद 50 रही। 5 वोट मुस्तरद कर दिए गए इस वजह से कि वो दुरुस्त तौर पर कास्ट नहीं किए गए थे, जबकि अपोजिशन ने हैरत अंगेज़ तौर पर 45 वोट हासिल किए। ये सारी सूरत हाल बहुत ज़्यादा दिलचस्पी की हामिल है। सियासत पर, पार्लिमानी सियासत पर, जमहूरियत पर यकीन रखने वाले, जमहूरियत की बात करने वाले और जमहूरियत को पाकिस्तान के अवाम का असल और हकीकी हल और मदावा समझने वालों के लिए एक बहुत बड़ा फूड फॉर थॉट है। इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सीनियर तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब अज़ीम चौधरी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अली परवेज़ मलिक साहब, मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी भी होंगे और कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा अस्मा हदीद साहिबा। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा मोहतरम जनाब अज़ीम चौधरी साहब से। अज़ीम चौधरी साहब, इब्तदाई में कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू और ज़्यादा मुनासिब अल्फाज और ज़्यादा बेहतर तर्जुमानी इस सारी सूरत हाल की अक्कासी आपके तज्ज़िये में हो सकती है। आपको महसूस हुआ कि गर्दन यही ठीक है? जी बहुत शुक्रिया रज़ा। मैं इन्हीं शाहिद हूँ 2 वाक़यात का। आज का तो वाक़या टीवी पे देखा, लेकिन जो फ़खर इमाम साहब की रिमूवल का मामला था जी, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। ये जो साहब की 85 वाली असेंबली का जिक्र कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। जिस वक्त फ़खर इमाम साहब स्पीकर के कैंडिडेट बने तो उन पर बेशुमार दबाव था कि आप कैंडिडेट न बने और ख्वाजा सफदर साहब को जी बिला मुकाबला मुंतखब होने दिया जाए। जी, ख्वाजा सफदर साहब मजलिस शूरा के रुकन ही नहीं चेयरमैन रह चुके थे जी, और फ़खर इमाम साहब ज़ियाउल हक साहब की कैबिनेट में स्टेट मिनिस्टर फॉर लोकल बॉडीज रह चुके हुए थे। इलेक्शन हार के उन्होंने इस्तीफा दे दिया जी। फ़खर इमाम साहब के जो साथी थे अपोजिशन में, उस वक्त आईपीजी और ओपीजी होता था, तो आईपीजी में 38 लोग थे गालिबन। अच्छा। लेकिन फ़खर इमाम साहब और बाकी सब आईपीजी में थे, ओपीजी में थे, यानी हुकूमत के साथ थे। और फ़खर इमाम साहब को 72 वोट मिले थे, जबकि 36 लोग उनके हमायती थे। सीक्रेट बैलेट का ये एक वाक़या जी। दूसरा वाक़या था बेनज़ीर भट्टो साहिबा के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जी, जो हो नहीं सका था जी। रुकने असेंबली ने खड़े होकर वहां रोना शुरू कर दिया और एक राम कहानी सुना दी। 1989 का जिक्र कर रहे हैं आप। और अब ये तीसरा वाक़या था। इसके बारे में ये बात बहुत वाज़ेह थी और मैं इन्वर्टेड कॉमास में वाज़ेह कह रहा हूँ, बहुत वाज़ेह थी कि सादिक संजरानी नहीं हारेंगे। अच्छा। इम्कान तो इस बात का, मैं कल किसी टीवी पे कह के भी गया कि इम्कान तो मुझे ये नज़र आता है कि मांडवी वाला हार जाएंगे और संजरानी जीत जाएंगे। सही। खूबसूरत तरीके से अपोजिशन के लोगों ने विड्रॉ किया, एब्सटेन किया, टेक्निकल एक खेल खेला, एब्सटेन करके उन्होंने मांडवी वाला को बचा लिया जी। अब 2 चीजें इसमें हैं। एक ये कि वोट तो इनके नहीं थे, वोट कहां से आए? हासिल बजिंदर साहब ने उस पर जो तबसरा किया है वो मैं नहीं करना चाहता।
ٹھیک ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ جمہوریت کی یہ کوئی بہت بڑی اعلیٰ مثال قائم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اس سے بہتر طریق سے بھی معاملات طے ہو سکتے تھے، اور یہ بات میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کے پیش نظر تھی جی کہ اگر وہ معاملات کو ویسے طے کر لیں اور ایمیکیبلی ان چیزوں کو سیٹل کر کے دونوں ریزولوشنز وڈرا کر لیے جائیں جی تو زیادہ بہتر ہوتا. صحیح. لیکن انا کا معاملہ پالیٹکس میں جب آ جائے جی تو پھر اسی طرح کے ریزلٹس آتے ہیں، اور جو ریزلٹ ہمارے سامنے آیا ہے اس کے دور رس نتائج ہوں گے، اور دیکھیں گے کہ ہاسٹیلٹی بڑھتی ہے یا باہمی مفاہمت کی طرف ایک قدم بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. سبوق سید صاحب ہمارے ساتھ مواصلاتی رابطے پر موجود ہیں. سبوق سید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں رضا صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے. سبوق سید صاحب، آج پاکستان کے اعلیٰ ترین پارلیمانی ایوان بالا یعنی سینٹ آف پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کا عمل ہوا، پروسیس ہوا، اور اس پروسیس کی جو آؤٹ کم ہے وہ خبر بن چکی ہے، تمام میڈیا کے ذریعے عوام تک جا چکی ہے. آپ کا اس حوالے سے کیا تجزیہ ہے؟ اس سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جمہوریت کے نام پر حزب اختلاف نے اپنا یہ ایک حق استعمال کیا تھا، اب اس حق کو استعمال کرنے کا ان کا موو کامیاب رہا، ناکام رہا، یا کوئی اور میسج گیا ہے اس میں؟ اچھا رضا سید صاحب، ایک تو بات یہ ہے کہ ساری اپوزیشن مل کر صادق سنجرانی کو سابق سنجرانی بجانا چاہ رہی تھی. جی بالکل ایسے وہ تو آپ نے دیکھا کہ بالکل ہی معاملہ الٹ ہو گیا. جی اور یہ جو سارا معاملہ الٹ ہوا ہے اس کی بالکل واضح سی بات یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن تو آج تک یہ جوائنٹ اپوزیشن بن ہی نہیں سکی، متحدہ اپوزیشن آج تک یہ بن ہی نہیں پائی. مولانا فضل الرحمان پہلے دن جو بات کرنا چاہ رہے تھے باقی اپوزیشن نہیں مان رہی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس بنانا چاہ رہے تھے، 2 بار کوششیں کی، دونوں بار مولانا فضل الرحمان ناکام ہوئے. کبھی نواز شریف صاحب نہیں مان رہے تھے، کبھی زرداری صاحب نہیں مان رہے تھے. جو تیسری اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کامیاب ہوئی تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ نون اس کی ڈیٹ اور رکھنا چاہ رہی تھی، پیپلز پارٹی اس کی ڈیٹ اور رکھنا چاہ رہی تھی. جی. اور مولانا فضل الرحمان نے بالآخر کہا کہ اب ڈیٹ تبدیل نہیں ہوگی، اسی تاریخ کو ہوگی. تو پھر مسلم لیگ نون نے بھی اور پیپلز پارٹی نے اپنے وفود بھجوانے کی کوشش کی، جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا. تو مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی کو کم کرنے کے لیے انہوں نے پھر اگلے روز کیا کہتے ہیں اپنی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت کو جو جیلوں سے باہر تھی ان کو وہاں پر بھجوایا. لیکن جو کانفرنس ہو رہی تھی آل پارٹیز کانفرنس، اس کے اندر بڑے سنگین نوعیت کے اختلافات ہوئے. آپ کو پتا ہے بلاول بھٹو تو وہ جو اجلاس تھا اس کو چھوڑ کے آگے تھے، اور براہ راست تلخی ہو چکی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور بلاول بھٹو کی، اور باقی پارٹیوں کے جو لوگ تھے وہ بھی اس کے اوپر بڑا شدید اس میں احتجاج کر رہے تھے کہ یہ کس قسم کی گفتگو یہاں پر پارٹی اس کے اندر ہو رہی ہے. تو یہ جو ایک وہ آیت ہے قرآن کی کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ بظاہر تو آپ سب کو متحد نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں اور بالکل بفرے ہوئے ہیں. تو یہ تو سارا بالکل سامنے نظر آ رہا تھا. تو آج کا جو اگر آپ مجھے ون لائن میں کہنا ہے کہ خلاصہ کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ جو پیپلز پارٹی صادق سنجرانی کو لے کر آئی تھی، آج مسلم لیگ نون نے صادق سنجرانی کو بچا دیا ہے. یعنی مسلم لیگ پیپلز پارٹی لے کر آئی تھی اور مسلم لیگ نون نے آج اس کو بچایا. اور دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی کے لوگ ہیں، فواد چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ ان کی جیبیں بھی چیک کی جائیں کہ وہاں پر کون کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو سارے کے سارا عمل تھا، دیکھیں پاکستان میں عوام کے بڑے سیریس قسم کے ایشوز ہیں اور اپوزیشن صرف ان ایشوز کے اوپر. دیکھیں مجھے رضا صاحب بتا دیں کہ اس چیئرمین سینٹ کے خلاف اپوزیشن کے بعد چارج شیٹ کیا تھی. مجھے بتائیں کوئی ایک ایشو مجھے بتا دیں کہ ہاں اس چیئرمین سینٹ کو ہم اس وجہ سے ہٹا رہے ہیں. بھائی لائے تو آپ ہی تھے نا. اب مطلب ایوان کے اندر میں جتنے سینیٹرز ہیں کچھ سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں جی کہ ان کا کنڈکٹ کیسا ہے. وہ بہت بہترین کنڈکٹ ہے ان کا پارلیمنٹ کے اندر. آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ لائے غلط طریقے سے گئے. فواد چودھری صاحب کا داخلہ بند کر دیا تھا انہوں نے ایوان میں کیونکہ ماحول کے حوالے سے کچھ مسائل پیدا ہوئے تھے. بالکل ہاں. تو مطلب وہ ان کا کانٹیکٹ بہت زبردست ہے اور پوری اپوزیشن ان کی رسپیکٹ بھی کرتی ہے. میں صحیح بات آپ کو بتاؤں، میں 1-2 بار گیا ان سے ملنے کے لیے تو میں نے دیکھا اپوزیشن کے لوگ بھی ان کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو بھائی آپ عوام کے جو سیریس مسائل ہیں، قومی اسمبلی کا اتنا بڑا فورم آپ کے پاس ہے، سینٹ کا فورم ہے، اس کے اوپر آپ بات کریں. آپ عوام کو ادھر ادھر کی باتوں میں ہانک رہے ہیں
اور جو جینون ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ بات ہی نہیں کر رہے. عوام کے جو اور اس اصل مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دینے کا وقت آ چکا ہے, چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو. پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما جناب علی پرویز ملک صاحب رکن قومی اسمبلی موجود ہیں. میں مختصر کامنٹ آپ کا لینا چاہوں گا کیونکہ ہم وقفے کی طرف بڑھیں گے. علی پرویز ملک صاحب, رزلٹ آ گیا سامنے, اس کے اوپر تبصرے بھی بہت سارے ہو رہے ہیں, مزاحیہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں, تنزیہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں, غم و غصے کا بھی اظہار ہے. جو لوگ کامیاب ہو گئے وہ خوش ہیں, جو کامیاب نہیں ہو سکے وہ یقیناً افسردہ ہیں. سبوق سید کا ایک جملہ جس کے اوپر میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گا کہ وہ صادق سنجرانی جس کو پیپلز پارٹی لے کر آئی تھی اس کو آج نون لیگ نے بچا لیا ہے, کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. میرے خیال سے ہم اس ساری کی ساری سچویشن کو نا شاید اوور تھنک کر رہے ہیں. اچھا, یہ سمپل سی پرابلم ہے. جب یہ ریزولوشن ٹیبل ہوا آپ کے پاس 64 ووٹس موجود تھے. جب ڈبے کھلتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے 50 ووٹس نکلتے ہیں, جس کا مطلب ہے اس ٹائم بٹوین کے جو ٹائم گزرا ہے اس کے اندر 14 ووٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو میرے لیے نظر میں تو یہ اٹس اے سیڈ ڈے فار پاکستان. اس ملک کی آج جمہوریت ہاری ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی ضرور جیتی ہے پر چھانگا مانگا ماڈل اور جہانگیر خان ترین صاحب کے ماڈل کے ذریعے. تو یہ پاکستان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ اس پہ افسوس کرنا چاہیے, یہ میں آپ کے ویورز کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ خود سوچیں. پر اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کن اقدار کی گفتگو کرتے تھے, وہ کیا باتیں کرتے تھے. 2015 کا ماشاءاللہ میں ان کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا, آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, میں ورڈ فار ورڈ پڑھ رہا ہوں. 2 فروری 2015 ان کی جو ٹویٹر فیلڈ ہے اس کے اوپر آج بھی لکھا ہوا ہے, سیکرٹ بیلٹنگ فار سینٹ الیکشنز از این انسلٹ ٹو پارلیمنٹ اینڈ انڈرمائنس پارٹی بیسڈ ڈیموکریسی. تو ماشاءاللہ انہوں نے ایک دفعہ پھر یو ٹرن لیا. یہ ارریلیونٹ تھا, ریلیونٹ تھا, دس از اس کا کوئی اس وقت ریلیونسی نہیں ہے, کیونکہ جس کینڈیڈیٹ کے پاس نیومیریکل میجورٹی نہیں تھی اس کو خود اپنی ہائی اقدار کا ایگزیبٹ کرتے ہوئے اس کو خود سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. پر انہوں نے کیوں نہیں کیا وہ آج میرے خیال سے لوگوں کے آگے عیاں ہو گیا. اور رضا صاحب میں آپ کی گزارش صرف یہ کروں گا, جو آج ویڈیو وائرل ہوئی ہے سارے کے سارے سوشل میڈیا کے اوپر, جس کے اوپر جو سینیٹر صاحب جو سیشن چیئر کر رہے تھے انہوں نے جب پہلا ووٹ کاؤنٹ کیا اور اس کے اندر کنفرم کیا کہ سنجرانی صاحب تو اڑ گئے, 54 ووٹس اپوزیشن کو ملے ہیں, ذرا کائنڈلی وہ بھی چلائیں اور اپنے ویورز کو دکھائیں کہ کس طرح سے سارے کے سارے اس الیکٹرل پروسیس کو سمجھ کیا گیا ہے ایک آدمی کو بچانے کے لیے. اپوزیشن آج بھی یہ الیکشن جیتی ہے کیونکہ اگر ہم 54 ووٹ جو اس کے اندر کنفرم ہو رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر اگر وہ مان بھی لیں, اس کے باوجود ہمارے 10 ووٹوں کو انہوں نے آگے پیچھے کیا ہے اپنے یہ ڈبل ٹاک اور یو ٹرن جو انہوں نے اپنے مورل سٹینڈرڈز اور ہائی سٹینڈرڈز کی گفتگو کرتے تھے اس کے بیسس کے اوپر. تو یہ فیکٹ ہے, کائنڈلی وہ ویڈیو چلائیں اور اس کے بعد میرے خیال سے آپ کے سیگمنٹ میں اگر ہم اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے تو لوگوں کو بھی پتا چلے گا. بالکل, ہم ویڈیو دکھائیں گے, وقفے کے بعد ممکن ہوگا ہمارے لیے ویڈیو آپ کو ضرور ہم پلے کریں گے. اسماء عدیز صاحبہ, آج صادق سنجرانی صاحب کو ہٹایا نہیں جا سکا, اس پہ کیا فیلنگ ہے آپ کی؟ آپ کی مسکراہٹ تو بہرحال فیلنگ کا اظہار کر رہی ہے, لیکن آپ کے الفاظ میں ہم چاہیں گے کہ فیلنگز پہنچیں. یہ ہمارا ریسپیکٹڈ کولیگ ہے میرا, آئی ریسپیکٹ ہم ویری مچ. یہ ان کی اپنی پوائنٹ آف ویو ہے. جیسے میں نے دیکھا, ہم تو پہلی دفعہ آئے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں ایتھکس بھی کوئی چیز ہوتی ہیں. پارلیمنٹیرینز کے پاس ایتھکس کی بہت سخت ضرورت ہے اور ورچوز کی بڑی سخت ہمیں ضرورت ہے اور مورل ویلیوز. یہ جانتے ہوئے اگر انہوں نے مجھے تو بالکل بہت اس بات پہ خوشی ہوئی. پہلے تو میں اس بات پہ ہو رہی تھی کہ جو چیئرمین تھے وہ خود یہ لے کر آئے تھے اور اپنے ہی ساتھی کو جب انہوں نے ٹیبل پہ بٹھا دیا, اس کی چیئرمین شپ دے دی, تو اس کو بعد میں اس طرح برے طریقے سے انسلٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بھائی بڑا اچھا مشورہ دے رہے تھے کہ یہ کسی طریقے سے کوئی سیٹلمنٹ کر لیتے اور اس کو ذلیل و خوار نہ ہونے دیتے. دوسری بات ہے, میں نے ایتھکس کی پرویلنگ دیکھی کہ اس میں لوگوں نے ان کو رائٹ ملا, رائٹ اور رانگ کو سمجھنے کا, کہ اس میں پاکستان کے لیے جو زیادہ ایشو ہم نے ٹھیک کرنے, اور یہ موقع اور یہ سہولت ان کو خفیہ بیلٹ سے حاصل ہوا. تو کوئی خفیہ بیلٹ اگر ہو بھی گیا تو اس میں کوئی بری بات ہے؟ ہم نے بھی خفیہ بیلٹ دیے تھے. وہ خان صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں. ہاں اچھا چلے, وہ مجھے نہیں پتا کون سا کانٹیکسٹ تھا اس وقت, وہ 2015 کا کانٹیکسٹ تھا. اچھا وہ ہوگا, لیکن کانٹیکسٹ اس وقت کا مجھ کو خیر اس کے بارے میں نہیں معلوم, انہوں نے کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ میں دیکھ کے کہا ہوگا.
اور وہ اس وقت کی بات ہوگی, وہ اس کو ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا. یہ جو خان صاحب کی بتا رہے, مجھے اس وقت پتہ یہ چلا تھا کہ اگر خفیہ جو بیلٹ شپ اگر نہیں کرو, اگر دکھا کے نہیں تو لوگوں کو وہ بھی کیا جاتا ہے, بلیک میل بھی کیا جاتا ہے, پریشرائز کیا جاتا ہے. لیکن یہ آپ کا مطلب ہے آپ لوگوں کی ایتھکس کے اوپر سوال کر رہے ہیں. نہیں میں بالکل دیکھیں, جب ٹیبل ہوتی ہے ریزولوشن 64 بندے ہیں, جب ووٹ کا ڈبہ کھلتا ہے 50 ووٹس ہیں, اس کے اندر ان کا چوائس تھی نا, تو ڈیموکریٹک رائٹ تھا ان کا نا یہ بھی. لیکن میں آپ کو بڑے سمجھدار آپ بچے ہو, میں آپ کو سمجھتی ہوں اور جانتی ہوں, آپ کی بڑی علی پرویز صاحب آپ نے جو کہا نا جس طرح آج ہوا ہے, اس کے اوپر میں پورا سوال لے کے آؤں گا آپ کے پاس. ایتھکس کے اوپر بچے, ایتھکس پہ کسی کو ایک پوائنٹ دینا چاہیے, کس کو اس بات پہ ریوارڈ دینا چاہیے کہ اس کی ویلیوز نظر. میرے ساتھ بھی, میں بھی ایسے کروں گی. جو آپ کا بل تھا, ایک منٹ ابھی بچا بتا, آپ کا ایک بل تھا خواتین کا, یاد ہے؟ ٹھیک ہے, ہمارے طرف سے کوئی نہیں تھی, میں اٹھی تھی, سپورٹ کیا تھا. جی جی بالکل, وہ آپ نے ہائی جیک آپ کی گورنمنٹ کی وزیر نے جو نہیں اسے نہیں کیا تھا. دیکھیں آپ لوگوں نے کیا تھا, حالانکہ کیا بھی ہائی جیک آپ لوگوں نے تھا. صرف ایک منٹ, ناظرین گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. وقفے کے بعد خوش آمدید. ناظرین, اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو جو آج کے سینٹ کے اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے فوٹیج بنائی جاتی ہے, آفیشیلی پی ٹی وی کی فیڈ ہوتی ہے, اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے, اور خاص طور پر حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے لوگ اس ویڈیو کو کافی زیادہ شیئر کر رہے ہیں. ہم چاہیں گے اگر پروڈیوسر صاحب کے لیے ممکن ہو تو پوری اسکرین کے اوپر اس ویڈیو کو ضرور پلے کیجیے گا. یہ توڑ گیا, کتنے 54 ہیں, ہاں نہیں 54 فیور میں ہیں آپ کے. یہ توڑ گیا, کتنے 54 ہیں, ہاں نہیں 54 فیور میں ہیں آپ کے. اچھا, یہ جو ویڈیو ہے ناظرین, یہ ممکنہ طور پر, مبینہ طور پر یہ آواز ہے سینیٹر بیرسٹر محمد علی سیف کی, جو کہ آج سینٹ کے اجلاس کی کارروائی کی صدارت کر رہے تھے پریزائیڈنگ آفیسر کے طور پر, اور یہ تمام پولنگ کا عمل اور اس کے بعد جو گنتی اور نتائج کا عمل ہے, یہ سب ان کی زیر نگرانی ادا کیا گیا. کس حد تک حقیقت ہے اس میں, ان کی آواز کس حد تک درست ہے, اس کا فیصلہ تو شاید وقت ہی کر سکے گا. لیکن اس ویڈیو کے اوپر کامنٹ میں چاہوں گا کہ ضرور ہم لیں محترم جناب عظیم چودھری صاحب. میں نے نہیں دیکھی. اچھا, میں نے آپ کے ہاں اس کو دیکھا. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ جس وقت بے نظیر صاحبہ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا تھا, اس وقت آئی جی آئی کے پاس اکثریت نہیں تھی کہ وہ ان کو ہٹا سکتے. جی, تو یہ جو پالیٹکس کے ایتھکس کی بات آج ابھی مجھے سننے کو ملی ہے, پاور پالیٹکس میں کوئی پولیٹیکل ایتھکس نہیں ہوا کرتے. جی, پاور پالیٹکس میں بھائی بھائی کی لاش پہ قدم رکھ کے آگے چلا جاتا ہے. ایسا ہی. اور جہاں تک سیکھنے سکھانے کا تعلق ہے, تو روایات کے ساتھ سیکھنا ایک طویل سفر ہوا کرتا ہے. جانے کون سیکھے گا اپنی زندگی میں. 72 سال میں تو ہم نہیں سیکھ سکے. آئندہ سیکھ سکیں گے کہ نہیں سیکھ سکیں گے, I have no idea. دوسری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں جی, کہ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ صادق سنجرانی صاحب بہت سارے لوگوں کے مل کر کینڈیڈیٹ بنے تھے. جی, اور آج جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, اس صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو جیسے سبوخ کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی ایک پالیٹکس کو لے کر آگے آنا چاہتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں باقی پولیٹیکل پارٹیز ان کی ہمنوا بن چکی ہیں. جی, پولیٹیکل پارٹیز کو یہ چاہیے کہ وہ تمام معاملات کو اسی طرح پارلیمنٹ میں لے جائیں جس طرح اپنے اپنے دور میں وہ یہ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں کہ یہ معاملہ سڑک پہ لانے کی بجائے پارلیمنٹ میں ڈسکس کر لیا جائے. صحیح. پارلیمنٹ کا ماحول تو پارلیمنٹ کا ماحول پیش نہیں کر رہا. وہاں تو ایک مچھلی مارکیٹ بنی ہوئی ہوتی ہے, کسی کی آواز کوئی دوسرا سننا نہیں چاہتا اور دوسرے کی آواز کوئی پہلا سننا نہیں چاہتا. لیجسلیشن تو اب تک ہو نہیں سکی, اور جو ہوئی
وہ بہت مجبوری کے عالم میں ہوئی. پارلیمانی روایات کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کس قدر ڈیموکریسی ہے. اور وہ تمام لوگ جو اس بات کو بہت اصرار کے ساتھ کہہ رہے ہیں, اور یہ میرا چھوٹا بھائی جو بیٹے کی طرح ہے یہ بھی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ڈیموکریسی کے نارمز بالکل مختلف ہیں, یہ دیکھنا پڑے گا کہ صادق سنجرانی کے ساتھ لوگوں کا ایک ذاتی تعلق بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. ہم نے اکثر اوقات دیکھا کہ جتنے ووٹ سپیکر کو ملتے ہیں ڈپٹی سپیکر کو اس سے کم یا زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اپنے سماجی رابطے ہوتے ہیں, اور اگر اپنے سماجی رابطوں کی بنیاد پر پاکستان کی سوسائٹی میں یہ سمجھا جائے کہ وہ کام نہیں کریں گے تو یہ غیر مناسب ہے. یہاں سماجی رابطے بہت زیادہ کام کرتے ہیں, یہاں برادری کام کرتی ہے, یہاں قبیلہ کام کرتا ہے, یہاں روایات کام کرتی ہیں. نہیں کرتی تو جمہوری روایات کام نہیں کرتی. صحیح. اور جمہوری روایات کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ایٹیچیوڈ کو تبدیل کرنا پڑے گا. ممکن ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی یہ ڈفرینسز موجود ہوں کہ صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا جائے یا نہ دیا جائے, اور اگر میری پسند نہیں تھی تو مجھ پہ کوئی ڈیفیکشن کلاس نہیں ہے. اس بارے میں ہم کیوں یہ بات اتنے شد و مت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ شاید کوئی بہت بڑا عذاب آ گیا ہے. برطانیہ میں ٹریسا مے کے ساتھ جو ہوا اس میں ان کی پارٹی شریک تھی. مدر آف پارلیمنٹ میں اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم تو فالوور ہیں مدر آف پارلیمنٹ کے. اب یہ واقعہ ہو چکا ہے, اب اس کو ریورس تو کیا نہیں جا سکتا. اس میں سے جو بھی اچھائی ہوئی خرابی سبق ضرور سیکھا جا سکتا ہے اس مسئلے سے. ٹھیک ہے, ایک سوال ہے جو بہت دلچسپ ہے اور آپ تینوں شرکا سے ہے, لیکن میں باری باری آپ سے چاہوں گا کہ اس پہ جواب دیں, اور تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا اعداد و شمار کی طرف ہمیں واپس جانا پڑے گا. آج 100 اراکین وہاں پر موجود تھے. 53 اراکین کی ضرورت تھی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے, جو باوجود بہرحال نہیں ہو سکی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب 53 اراکین نہیں ہو سکے, تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی, چیئرمین سینٹ کی لیجیٹیمیسی برقرار رہی میجورٹی نہ ہونے کے باوجود, میجورٹی پروو نہ ہونے کے باوجود. اس کے فوراً بعد ڈیپیوٹی چیئرمین کے اوپر جو تحریک عدم اعتماد حکومت کی طرف سے کی گئی تھی, اس پہ جب ووٹ ہوا تو اس میں اپوزیشن نے ابسٹین کر لیا, واک آؤٹ کر دیا. وہ ایک ٹیکٹیکل ریٹریٹ تھا ان کا جس میں انہوں نے اپنی عزت بچا لی. لیکن جو ووٹ ڈلا اس تحریک کے حق میں, تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کا, وہ تھا 32. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عملی طور پر آج یہ بات ثابت ہوئی اعداد و شمار کی روشنی میں کہ سینٹ میں اس وقت کسی کی بھی, اس صورت میں چیئرمین سینٹ کی اخلاقی طور پر لیجیٹیمیسی کیا ہے اور ڈپٹی چیئرمین کی اخلاقی لیجیٹیمیسی کیا ہے کہ جب دونوں کے پاس نہ نمبر آنے کے پورے ہیں نہ جانے کے پورے ہیں. یہ سوال اگر اس کو آپ ریسپونڈ کرنا چاہیں. علی پرویز صاحب. جی دیکھیں, آپ نے بالکل نمبرز شیئر کیے, پر اس کے ساتھ یہ سچویشن کلیئر ہوتی ہے اگر آپ یہ بھی بتا دیتے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ایلائز کا کیا نیومیریکل سٹرینتھ ہے. جہاں تک میری انفارمیشن ہے, غلط ہو سکتی ہے, میڈم اس کو کنفرم ضرور کر دیں گی. میرا خیال ہے کہ ان کی سٹرینتھ یہی 33-34 کے اراؤنڈ ہے. تو ان کو اپنے ووٹ مل گئے. جدھر سارا آن سلوٹ تھا انہوں نے وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ, جہانگیر ترین ماڈل, چھانگا مانگا کر کے انہوں نے جو اچیو کرنا تھا وہ کر لیا. میں اگین رضا صاحب آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں نا, چوئی صاحب بہت آنریبل آدمی ہے, مجھے صرف ایک سمپل سا سوال کرنا ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ جن اقدار کا لیکچر عمران خان صاحب نے ہمیں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دینا شروع کیا تھا اور اس کی وہ راگ آج تک سناتے تھے ہمیں, کیا یہ جو پروسیس ہوا ہے سارا اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آج یہ جو ویڈیو چل رہی ہے اس کے مطابق یہ جو پروسیس سارا فالو ہوا ہے وہ حلال پروسیس ہے, کیا وہ کوشر ہے پروسیس؟ مجھے ان دو چیزوں کا کلیریفائی کر دیں. اس کے بعد یہ ہم ہسٹری کے اندر جا کے جو ہم نے جو لیسنز لرن کرنے تھے وہ تو کلیئرلی نہیں کیے جو آج ہم جس موقع کے اوپر کھڑے میں ہیں. پر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کنسسٹنٹ پیٹرن ہے جو آپ کو رولنگ الائنس کے اندر نظر آتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اگر پیچھے لے کے جاؤں, آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب نے جب حکومت بنائی یا جب پچھلا الیکشن ہوا تو اگر ہم چاہتے کے پی کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے ہم کے پی کے میں حکومت بنا سکتے تھے, کوشش ضرور کر سکتے تھے. نہیں, بٹ میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت کھڑے ہو کے کہا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی از دا لارجسٹ کیا کہتے ہیں پارٹی ان کے پی کے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کا مینڈیٹ اس طرح سے ابیوز نہ ہو اور یہ حکومت بنائیں. آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں جب یہ الیکشن ہوتا ہے تو پنجاب کے اندر کیا ہوتا ہے, جہانگیر ترین صاحب اپنے جہاز پہ لے کے
آزاد امیدواروں کو درجنوں کے حساب سے بنی گالا ڈیلیور کرتے ہیں اور اپنی حکومت بناتے ہیں. اور آج پنجاب کی عوام کا حال دیکھ لیں بزدار صاحب کے نیچے کیا ہے, کہ وہاں پہ ان کی ویڈیو یہ چل رہی ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے 2 خواتین سے پوچھ کے کہ میں آپ کو بارش کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ ڈراپ کر دوں, وہ سمجھتے ہیں ان کی ذمہ داری یہاں پہ ختم ہوگی اور وہ ان آپٹکس سے باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ ان کے پاس شاید لمبے والے جوتے نہیں ہوں گے وہ جو شہباز شریف صاحب کے پاس. اس کے اوپر کیا فرماتے تھے نا, شہباز شریف صاحب جب لمبے والے جوتے پہن کے جاتے تھے اس وقت لکشمی چوک میں 2 گھنٹے لاہور میں بارش ہوتی تھی نا, پورا لکشمی چوک ڈوب جاتا تھا. جب شہباز شریف صاحب جہاں پہ کھڑے ہوتے تھے اس کے اوپر سارے کے سارے انتظامیہ کی فوکس آتا تھا اور لکشمی چوک آدھے گھنٹے میں ڈرین آؤٹ ہو جاتا تھا. ابھی جو بارشیں ہو رہی ہیں لاہور میں, آج بارش ہوئی ہے, چلیں نا آپ ہمارے ساتھ کیمرہ لے کے لکشمی چوک کی سچویشن دیکھ لیں. اس پہ کرتے ہیں بات. اسما قدیر صاحبہ, معذرت میں آپ کے نام کی تلفظ درست نہیں ادا کر پایا. آپ نے ایک تو ویڈیو دیکھی, اس پہ بھی اگر آپ چاہیں تو کامنٹ کیجئے گا. عظیم چودھری صاحب نے تو نہیں کیا کامنٹ, اور نون لیگ کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا, تو آپ کی بھی مرضی ہے, آپ چاہیں تو کر دیجئے. دوسرا جو میرا وہ سوال تھا جو تھوڑا سا ٹیکنیکل نوعیت کا ہے, اس کے اوپر بھی مجھے آپ کا کامنٹ چاہیے. اچھا, یہ تو دشمنی کی جیسے نفرت کی بولی جا رہا ہے, اس کو کیا کہیں اپنا. میں اس بچے کو کیا, یہ نوجوان ہے ہمارے کے, اور میں نے دیکھا ہے اس عمر کے نوجوانوں کی بڑا ویژن ہے, بڑی سوچ ہے, بڑی وہ سینٹی رکھتے ہیں, وہ رائٹ اور رونگ کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ ریزننگ کرتے ہیں. سو ون سائیڈڈ ریزن بس اس پارٹی کا ہے, تو میں اس بچے کو کیا, اللہ اس کو ہدایت دے, یہ حزب اللہ اس اختلاف کو ہے, ہدایت دے. یہ لیکن ایک اختلاف بات کی فوج. جی, ایک اور بات میرے محترم بھائی کہہ رہے تھے, مجھے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ان سے اختلاف کرنا پڑے گا, جو میں جس کو مجھے اس بات میں ہلا دیا انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ جو پالیٹکس ہے وہ پاور کی گیم ہے اور اس میں بھائی بھی کر دیتا ہے. وہ پالیٹکس نہیں ہوتی بھائی جی, وہ پالیٹکس نہیں ہوتی, وہ پاور آف ایگو ہوتی ہے. جب جس شخص کی, بیکاز ہمارے لیے جو ماڈل ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہوں نے بڑی اچھی پالیٹکس کرنا سکھائی تھی. انہوں نے یہ بالکل نہیں سکھایا تھا کہ ایک دوسرے کو ناجائز, کیونکہ اسلام میں کسی کا حق لینا کفر ہے. تو یہ والی پالیٹکس نہیں ہے بھائی, یہ مجھے جو سمجھ آئی ہے یہ پالیٹکس آف ایگو ہے, جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خود ہی بلند کریں. جب آپ کی خود ہی بلند ہوں گی تو آپ کو رائٹ اینڈ رانگ کا اور پتہ بھی چلے گا اور اس کے مطابق آپ فیصلہ بھی کریں گے. اور یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب آپ اپنی رائٹ اور رانگ اور ایتھکس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں, دشمن بھی اس پہ سرخم, دشمن بھی اس فیصلے کی عزت کرتا ہے. سو مجھے ان دونوں بھائیوں کے ساتھ لڑائی تو نہیں, آپ سے لڑائی تو نہیں بچے کرنی. دیکھیں نا 14 اراکین نے عزت کی آپ کے فیصلے کی. تو آج کے انسیڈنٹ کے اوپر کامنٹری ہو رہی تھی. نہیں, آج کے موضوع پہ گفتگو, آج کی میں ساری بات ہے کہ اس پہ بات کر رہی ہوں. 64 بندے کھڑے ہوتے ہیں جب ریزولوشن ٹیبل ہوتا ہے, 50 نکلتا ہے اور یہ ہمیں مورالٹیز کا لیکچر مل رہا ہے. اچھا جو بھی ہو جائے, میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے. میں کسی کی مورالٹی کی جواب دہ نہیں ہوں, مجھے اپنی قبر میں جانا ہے. ضمیر جاگنے میں بہت کم وقت لگتا ہے. لیکن ایک بات ہے, دیکھیں ایک منٹ مجھے بات کرنے دینا. بات یہ ہے کہ مجھے فی الحال جو نظر آ رہا ہے کہ بھئی اپنی مورالٹی انہوں نے شو کی ہوگی, میں پازیٹیو دیکھی ہوں. اس کو اچھی طرح معلوم ہے میں بھی, ان کے اندر بھی مورالٹی کا شو ہو تو آئی ریسپیکٹ اور آئی اپریشیٹ. سو دا پوائنٹ از کہ ابھی جو چیز اچھی ہو گئی ہے, چلو شکر اس آدمی کی عزت, اسی بات پہ آپ لوگ ہو جائیں کہ اس شخص کی عزت واپس آ گئی ہے جس کو آپ سب نے لائے تھے مل کر, عزت دی, پھر سب نے مل کر اس کو ذلیل کیا. سو دا پوائنٹ از کہ اس طرح پالیٹکس نہیں کھیلی جاتی. جو مین ایشو تھے, کراچی کی طرف توجہ دیجئے بیٹا, ہم ادھر توجہ دیں جہاں سیلاب آیا, جا کے فوج ہماری مدد. ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے بھائی, ہمارے پاس 60 سال ہو گئے ہیں, 30 سال سے ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں ہے کہ سیلاب اگر آ جائے تو فوراً ہم نے ان بیچاروں کو کس طرح نکالنا ہے. آ جا کے فوجی ہے, ابھی تک کوئی پنڈ انہوں نے نہیں لیا, ابھی تک ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کہ لوگوں کو پانی کو سیو کر سکیں. یہ پانی کو روتے, ایک منٹ وہی جا کے سیو کریں. آپ نے کوئی سسٹم بنایا؟ آپ کی حکومت 10 سال آپ سے, میں آپ کو سسٹم کی بات کر رہی ہوں کہ آپ جس بات پہ بھی رو رہے ہو نا کہ ہمارے سینٹ کے الیکشن کے ساتھ اپنے پیچھے بھی صحیح کہ تم اس پہ روتے جاؤ گے. آپ لوگوں نے کیا ہے سینٹ میں آ کے یہی رو گے. سو مورالٹی میں پہلے اس میں انتظام کر رہے ہو کہ سینٹ میں رانگ اگر ہوا بھی ہوا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی تمہارے پاس ہے. You people are responsible. عظیم چودھری صاحب میرے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے جو شاید مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آیا. سر میں پہلے ایک وضاحت کر دوں. جی, میں پیچھے نہیں جانا چاہتا, بہت پیچھے نہیں جانا چاہتا, لیکن مغل دور کی بات کیے بغیر بات بنے گی بھی نہیں. سب سے متقی پرہیزگار اورنگزیب عالمگیر ہوا کرتے تھے, بادشاہ سلامت.
ہمایوں کے مقبرے پہ چلے جائیں. پاکستان میں ابھی بھی مغلوں کی جمہوریت چل رہی ہے سر. میں عرض کرتا ہوں انڈیا سے آئے ہوئے لوگوں کی جمہوریت ابھی یہاں چل رہی ہے. اورنگزیب عالمگیر صاحب نے ان لوگوں کو قتل عام کروایا جنہوں نے اپنے فادر ہمایوں کے مزار میں پناہ لی، جن میں دارا شکو بھی موجود تھا. یہ قبریں وہاں موجود ہیں، میں ان کو اٹھا کے کہیں لے جا نہیں سکتا، میں نے یہ دیکھی ہوئی ہیں. دوسری چیز یہ کہ پالیٹکس کے ایتھکس جو ہیں وہ آج اگر سکھانے کی کوشش کی جائے تو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کو میں کہاں لے جاؤں. صحیح ہے. محمد خان جنیجو مسلم لیگ کے صدر ہوتے تھے، میں کیا اس بارے میں بات کروں، میں جانا نہیں چاہتا اس تاریخ میں. میں 18 برس کا تھا جب پہلی دفعہ الیکشن لڑا اور 18 دفعہ جیل مختلف اوقات میں سیاسی وجوہات کی بنا پر گیا. بھٹو صاحب کے دور میں بھی دیکھ گیا، ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی گیا. میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا. اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نمبرز کی. میں نے ابھی آپ کو بہت دبے سے لفظوں میں یہ کہا کہ یہ ممکن ہے کہ میں ایک پارٹی کا رکن ہوں اور مجھے کسی شخص کی شکل پسند نہیں ہے، میں اس کو ووٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن ایک دوسرا شخص ایسا ہے جس کے ساتھ میرا ایک سماجی تعلق ہے، میں اپنے سماجی تعلق کو نبھانا چاہتا ہوں اور میں نے اس تعلق کو نبھا دیا. اب وہ 32 ہیں یا 36 ہیں یا 50 ہیں یا 55 ہیں، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ سوال ضرور اٹھانا چاہتا ہوں کہ وہ باضمیر لوگ کون ہیں جنہوں نے صادق سنجرانی کو اس مقدار سے زیادہ ووٹ دیے جس کا وہ مستحق تھا یا جس کی اس کو پبلکلی حمایت حاصل تھی. یہ کام میرا نہیں ہے کہ میں اس کو تلاش کروں، یہ کام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے کہ وہ اپنی صفوں میں تلاش کریں کہ ایسے لوگوں کو انہوں نے کیوں اس ایوان بالا تک پہنچایا. اس سے بڑا پاکستان میں کوئی ایوان نہیں ہے، اس سے زیادہ سنجیدہ کوئی ایوان نہیں ہے، اس سے زیادہ باوقار کوئی ایوان نہیں ہے، اس سے زیادہ ریپریزنٹیشن کہیں نہیں آ سکتی. یہاں تو صوبے برابر آ کر ہوتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوتے. یہاں صوبوں کو برابر کرنے کے لیے اور صوبوں کی آواز کو اٹھانے کے لیے اور برابر اٹھانے کے لیے یہ ایوان تشکیل دیا گیا. اس کے تقدس کی یہ قسم کھاتے ہیں، اس کو یہ اپنے ایمان کے برابر لے کر آتے ہیں اور ان دونوں نے بھی حلف اٹھا رکھا ہوا ہے پاکستان کے آئین کے تحت. یہ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے ایسا کیا اور وہ کون ہیں جو ماضی میں بھی ایسا کرتے رہے. کیا ضروری ہے کہ خنجر مار کر ہی قتل کیا جائے؟ یہ بھی تو ایک قتل ہے، یہ قتل سے کم تو نہیں ہے. دیکھیں ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین، چیئرمین سینٹ کا معاملہ آج بلاخر اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اب کنکلوڈ ہو جانا چاہیے. اس پر بہت گفتگو ہو گئی، بہت وقت لگ گیا. پارلیمنٹ کا بھی، تمام پاکستان کی جو سیاسی اشرافیہ ہے انہوں نے تمام کاموں کو پس پشت رکھ کے اس پر توجہ دی. اس دوران ایک مہینے کے اندر 16% سے زائد اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. پیٹرول کی قیمت میں کل اضافہ ہوا. اس جانب شاید توجہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا، نہ حکومت کو نہ حزب اختلاف کو. عظیم چودھری صاحب کیا کریں اب؟ دیکھیں، میں وہ جو آپ نے گلہ کیا کہ آپ کو جواب دیا ہم نے آپ کے سوال کا. دنیا میں مائنورٹی حکومت بھی ہوتی ہے، مائنورٹی کے ساتھ بھی پرائم منسٹر برقرار رہتا ہے. جہاں مخلوط پارٹی کا سسٹم ہو وہاں پر یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ 51% ووٹ رکھنے والی پارٹی کا ریپریزنٹیٹیو بھی اسپیکر ہو، چیئرمین ہو یا پرائم منسٹر ہو. بسا اوقات 5-7 ممبر رکھنے والا بھی پرائم منسٹر بن جاتا ہے. یہ موجود ہے. اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ٹریسا مے کی بات کی تھی. دیکھیں، میں آج آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پاکستان میں یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہوتا رہے گا، یہ بند نہیں ہوگا، اس کی اپنی وجوہات ہے. لیکن پاکستان کا سب سے بڑا معاملہ اس وقت پاکستان کی اکنامک کنڈیشن. اور اگر ہم نے اپنی اکنامک کنڈیشنز کو ٹھیک نہ کیا تو پھر ہم بہت برے حال میں ہوں گے. پاکستان میں پچھلے دنوں رشین ایمبیسڈر سے ملا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ USSR کیوں ٹوٹا تھا. ہماری معاشی حالت بالکل ایسی تھی جیسی اس وقت پاکستان کی ہے، لیکن ہمارے پاس تیل اور گیس تھا جس کی بنیاد پر ہم بچ گئے. آج ہم سینکشنز کے نیچے ہیں اور ہماری کہیں بات سنی نہیں جاتی. ہم تجارت نہیں کر سکتے، میل ملاقات نہیں کر سکتے، معاملات کو لے کے آگے نہیں چل سکتے. پاکستان کے پاس ایسا کیا ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا کر، لوگوں کو بیچ کر اپنے لوگوں کو بہتر زندگی دے سکتے ہیں؟
ہم محرومیوں کا شکار ہیں، وہ سماجی ہوں، وہ معاشی ہوں، وہ سیاسی ہوں، وہ جیسی بھی ہوں. ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے اکنامکس کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو عزت نفس دینے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی سوشل سروسز کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ بات جو کبھی کبھی سننے کو آتی ہے کہ آئیے ایک مساق معیشت کر لیں، اگر ہماری پالیسیز میں کنسسٹنسی آئے گی تو شاید ہم کچھ کر سکیں گے. اور اگر ہم انہی معاملات میں رہیں گے، یعنی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، اگر اس کو سوچا جائے تو اس کو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اس سے نواز شریف عمران خان نے گر جانا تھا؟ عمران خان کو کچھ ہو جانا تھا؟ کچھ نہیں ہونا تھا. حکومت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑنا کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. پاکستان کی تاریخ میں اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے اسپیکر تو نہیں، لیکن چیئرمین سینٹ رہے. میں مثال دے دیتا ہوں، وسیم سجاد رہے، نیر بخاری رہے، رضا ربانی رہے. کیا پرائم منسٹر کو کوئی فرق پڑتا تھا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. گورنمنٹ کا بزنس آتا ہے اور گورنمنٹ کا بزنس چیئرمین سینٹ نے لے کر چلنا ہوتا ہے. بیٹھیں، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں، سنجیدہ ایٹیٹیوڈ کو اختیار کریں، تمسخر نہ بنائیں، اس قوم کا مذاق نہ بنائیں. اگر ان ایوانوں میں یہی کچھ ہوگا تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس سے بہتر ہے عملیت. بہت آپ نے گہری بات کہی اور دبے دبے الفاظ میں اس کے اوپر گفتگو بھی ہو رہی ہے. میری مجبوری ہے کہ میں اس موضوع پہ بات نہیں کر سکتا. اسما قدیر صاحبہ، وے فارورڈ کیا ہے اس کا؟ وے فارورڈ جیسے انہوں نے کہا کہ ویسے قوم کا بہت وقت ضائع ہوا، انہوں نے سینٹ کا بھی وقت بہت ضائع کر دیا، جس کے لیے ہم کو مطلب کہ دیے جاتے ہیں اتنا پیسہ خرچ ہونا اور رزلٹ زیرو ہو. سو اس سے وے فارورڈ یہ ہے کہ پلیز آئندہ ایسے نہیں، اور قوم کے مسئلوں کو حل کریں، مل کر بیٹھ کر. اتنی پریشان ہے قوم، مہنگائی کا شور، کس طرح ہم نے سب نے مل کر اس کو کوپ کرنا ہے، اس پہ ہم توجہ دیں. میثاق معیشت کا کوئی امکان ہے؟ میثاق معیشت کا جی اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں. بے شک اس کا نام کچھ اور ہو، چلیے اگر میثاق معیشت کا نام متنازع ہے کچھ کسی اور نام سے، لیکن آبجیکٹو وہ ہو جائے کہ جس میں حزب اختلاف اور حکومت مل کر کوئی ایسی ہم نے تو پہلے کہا ہے جی کہ اس میں بیٹھے، بہت دفعہ کہا ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ فلور آف دا ہاؤس پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سب بیٹھے، ہم مل کے کریں گے. ہم تو چاہتے ہیں، لیکن ابھی اس سے یہ جو انہوں نے سینٹ کا بکھیڑا شروع کیا، اس سے پہلے ہم نے یہی تو پروپوزل دیا تھا کہ میثاق معیشت پہ ہم بیٹھتے ہیں، لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ کوپ دی میٹرز اور ریزالو دی میٹرز، ایشوز آف پاکستانی پیپل، کیونکہ وہ بہت سفر کر چکے ہیں. ابھی ہم کو ان کے مسئلے کرنے، ہر جگہ مل کے کرنے ہیں. اس پر یہ ہم نے بڑھنے کیوں کیا تو یہ اس پر سینٹ پر اس کا لے آئے ہیں. سو ہماری تو پوری کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وی وانٹ ٹو سٹ ود دیم اینڈ میثاق معیشت کے اوپر ہی ٹوگیدر وی وانٹ ٹو ورک. وی ہیو آلریڈی ڈیسائیڈڈ اٹ، مینی ٹائمز وی سیڈ دس آن دا فلور آف دا ہاؤس. صحیح. اچھا، میں اسما قدیر صاحبہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، حکومت سے آپ کا تعلق ہے، پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی ہے، 16% تقریباً اضافہ ہو چکا ہے ایک ماہ کے دوران شیخ اور دونوش اور روزمرہ استعمال کی جو اشیاء عوام کے لیے ہوتی ہیں، جس میں آلو، پیاز، ٹماٹر بھی شامل ہے. قیمتوں میں جو یہ اسکیلیشن آئی ہے، اس کی جسٹیفیکیشنز پر بات کرنا تو اینڈ لیس ڈیبیٹ ہے. میرا ایک بڑا اسپیسیفک سا سوال ہے، آپ کی کابینہ میں، آپ کی حکومت کی کابینہ میں وہ کون سے وزیر ہیں جو ذمہ دار ہیں اوور سائٹ کے ان معاملات کے کہ قیمتیں بڑھتی ہیں تو کیوں بڑھ رہی ہیں، یا ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال سارے جو پیٹرولیم کے وزیر ہیں اور دوسرے جو فوڈ، نہیں، میں آلو پیاز سمیت تمام اشیاء خرد و نوش کی بات کر رہا ہوں. یعنی کموڈیٹیز کو اوور سائٹ کس کے پاس ہے جو کنٹرول رکھ سکیں اس کے اوپر کہ قیمتیں نہ بڑھیں یا کم از کم بلا جواز نہ بڑھیں؟ اس کے بارے میں مجھے تو لگتا ہے ڈفرنٹ منسٹرز ہی ہیں، لائک اپنے فوڈ کے منسٹر ہو گئے، اپنے کیا کہتے ہیں فائنینس کے منسٹرز ہو گئے، یہ سارے مل کے ہی میرے خیال کرتے ہیں. اوور آل کا مجھے اس کا نہیں کوئی منسٹر کا معلوم. دوسری بات میں نے ایک اور کہنی، جو بھی یہ سوال آپ کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، میں نے جو خود سروے کیا ابھی بیچ میں جو ہمیں بریک تھی، اور میں خود شاپس پہ جاتی رہی ہوں اور لوگوں کو دکانداروں سے پوچھتی رہی ہوں کہ آپ نے قیمتیں کیوں اتنی بڑھا دی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ، اور کیونکہ آٹے کی پرائس نہیں بڑھی ہوئی، گورنمنٹ نے ابھی کسی اس پہ آٹے، ابھی روٹی بھی تو سبسڈی بلکہ ڈال دی، آٹے کی پرائس نہیں بڑھائی تھی، اس کے باوجود بھی سبسڈی گورنمنٹ نے دے دی ہے. تو ان کے کہنے پر یہ پتا چلا کہ پرائس انہوں نے خود ریز کی ہوئی تھی. تو میں نے پوچھا آپ نے کیوں ریز کی؟ انہوں نے کہا کہ جو مین دینے والا ہے نا، مین اوپر سے جو بڑا جس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹر جو ہوتا ہے، کہتے انہوں نے ہم کو اس قیمت پہ دیتے ہیں اور ہمیں لگاتے ہیں. حالانکہ وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس قیمت پہ ہمیں نہ دو. تو کیا وہ ڈسٹریبیوٹر حکومت کی دسترس سے باہر ہیں؟
نہیں دستر سے باہر نہیں ہے. اچھا. صرف یہ ہے کہ وہ ان کے کیا کہتے ہیں ان کو ٹریس تو کر لیتے ہیں اس ٹائم جب لوگوں کو کر چکے ہوتے ہیں نا, پتہ ان کے پاس پہنچنے میں جتنی دیر پڑتے اس دوران جو وہ کرتے ہیں وہ چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں جس کے اوپر بہت مہنگا شور پڑ جاتا ہے. لیکن دا مومنٹ جس شاپ میں وہ ہوتا ہے اس کی رپورٹ کر دی جاتی ہے اور وہ ہینڈل ہوتا ہے, کیا جاتا ہے. لیکن میکسیمم ہمارے جو ویب کی طرح یہ ناسور سا پھیلا ہوا ہے, یہ جو میرا خیال ہے لاکھوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ تھوڑا سا اس کو سختی سے کنٹرول کرنے والا ہے. پر لیکن اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوئی ہے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مین جو اکاؤنٹیبلٹی پہ جب تک کہ مین اوپر سے پکڑے نہیں جائیں گے, نیچے کے جو کیا کہتی مچھلی ہیں نا وہ سب ان کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. علی پرویز ملک صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما رکن قومی اسمبلی, کموڈٹی پرائس ہائیک, اس کے اوپر کنٹرول کا کیا میکینزم ہے؟ آپ 10 سال پنجاب میں حکومت آپ نے چلائی ہے, وفاق میں آپ نے حکومت چلائی ہے, تھوڑا سا ناظرین کو ہمارے بتائیے گا. سر میں اس سے پہلے ذرا 1 منٹ, جو چوئی صاحب نے جو گفتگو کی کہ جی وہ رسپیکٹیبل لوگ جنہوں نے آج اپنے ضمیر کی آواز سنی اور سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا, میں صرف یہ گزارش کر دوں کہ اگر وہ پوری سٹیٹمنٹ دے دیتے نا تو میں اس سے زیادہ خوش ہوتا. وہ یہ تھی کہ یہ وہی رسپیکٹیبل لوگ تھے جنہوں نے جب ریزولوشن ٹیبل ہوئی تو اس کے حق میں کھڑے ہوئے, اور جب ووٹ کاسٹ ہوا کیونکہ وہ سیکرٹ بیلٹ تھا اور اس کے اندر پیچھے کچھ ہینکی پینکی ہو سکتی تھی, تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اپنی وہ سوشل اقدار کے ویلیو کرتے ہوئے سنجرانی صاحب کو ووٹ دینا ہے. تو یہ ان لوگوں کی گفتگو ہو رہی تھی. اب آ جائیں اکنامک چیلنجز کے اوپر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس ملک کو جو اب اور یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے تھے یعنی اپوزیشن کے تھے, مجھے نہیں معلوم میرے تھے کہ پیپلز پارٹی کے تھے یا کس پارٹی کے تھے, اپوزیشن کے تھے, بالکل یہی نیومیریکل نمبرز بتاتے ہیں. اچھا, اب جو آپ نے آپ انتہائی فراغ دلی سے اپنے ہی کولیگز کے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں. دیکھیں فیکٹ میں ڈینائی تو نہیں کر سکتا نا سر کہ اگر آپ کی اسٹرینتھ کے اندر جب ٹیبل ریزولوشن ہوتی ہے تو 64 ہوتے ہیں, جب ووٹ نکلتے ہیں اس کے اوپر تو 50 نکلتے ہیں, تو میں اس کے اوپر کیا کہوں؟ یہی کامنٹری ہے سر, یہ کسی بھی آدمی سے پوچھ لیں. اچھا, اب آپ نے جو بات کی جو اور چوئی صاحب نے بھی جس کے اوپر گفتگو کی کہ جی جو سیریس چیلنجز ہیں ہمارا بلکہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہیں وہ اکنامک فرنٹ کے اوپر ہیں, اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. دیکھیں اب رضا صاحب, اس کے اندر جو چارٹر آف اکانومی کی بحث تھی وہ شہباز شریف صاحب نے پہلے دن آن دا فلور آف دی ہاؤس آفر کی تھی نا ان کو, جس کو عمران خان صاحب نے دھتکارا تھا اور کہا تھا کہ میں خود کر لوں گا. جب وہ ریسنٹلی جب وہ ایشو دوبارہ کراپ اپ کیا تو ان کو یاد آیا کہ اوہو 1 سال کے اندر ہم نے اس ملک کا تہس نہس کر دیا ہے, اسی لیے ہمیں اپنی فائنانس ٹیم کو بھی فارغ کرنا پڑا ہے, اسی لیے ہم نے اسد عمر کو بھی سیک کیا ہے, اسی لیے ہم نے سارے لوگوں کو فارغ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب اپوزیشن کو کیا کہتے ہیں ساتھ لے لو تاکہ اب ہم کچھ صحیح اپنا راستہ ٹھیک کر سکیں. دیکھیں بنیادی بات اس کے اوپر کیا ہے, جب معاشی قتل کر چکے ہیں, جب ایک ایسا بجٹ جس کے اندر 70% آف دی انکریز انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو یہ لے کے آ رہے ہیں, جس کا مطلب ہے عام آدمی کے اندر قیمتوں کی چیزوں کی قیمتیں بڑھا کے یہ ٹیکس ریکور کریں گے, امیر آدمی کی انکم کو نہیں ٹیکس کریں گے, انڈائریکٹ وے سے کریں گے. تو یہ آگے کے جی چارٹر آف اکانومی کے اوپر کام کر لیں. دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اس ملک کے اوپر ان کی انکمپٹنس سے جو بھی رسکس ہیں وہ اپنی جگہ پہ, پر ہمیں اس ملک کو آگے ڈائریکشن دینی ہے. آج اگر آپ نے ایک روڈ میپ بنانا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, میری نظر میں یہ چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں, میرے سے زیادہ سینئر لوگ یہاں پہ موجود ہیں اس کے اوپر. میری نظر میں جو بات سمجھ آتی ہے آپ کو ایک میڈیم ٹرم روڈ میپ بنانا ہے, پر اس روڈ میپ سے پہلے آپ کو بیٹھ کے یہ طے کرنا ہے کہ اس ملک کی نیشنل پرائیورٹیز کیا ہیں, اور وہ اس وقت ہوگی جب اس ملک کے ساری لیڈرشپ کو آپ ایک ٹیبل پہ بٹھائیں گے, سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے ڈٹرمن کریں گے کہ ہم یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے, ہم یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور اس کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ آپ جب میاں نواز شریف صاحب کی گفتگو کرتے ہیں تو اس ٹرائل کے بیسس کے اوپر جج کو تو سزا دے دیتے ہیں, پر آج بھی ان کو اسی جج کی سزا کے تحت آپ سزا دے رہے ہیں. آپ اس سارے ملک کی سچویشن کو ڈیفیوز کریں, ساری نیشنل لیڈرشپ میاں نواز شریف سے بھی کچھ کہہ رہے تھے, آپ اس کے اوپر دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ بڑھائیں گے تو وہ کہاں سے چیزوں کی قیمت کے اندر ریفلیکٹ ہوگی یا کہاں پہ جائے گی. جب آپ خود یہ میجر لیتے ہیں, عمران خان صاحب حسین اتفاق ہے 1 سال کے بعد کہتے ہیں روٹی اور نان کی قیمت مہنگی ہوگی. پہلے تو بہت شکریہ, ان کو 1 سال کے بعد پتا تو چل گیا کہ غریب آدمی کے لیے روٹی مہنگی ہوگی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا ہوا, اس کے بعد گیس کی قیمت ریورس کر دو. تو جب انہوں نے قیمت بڑھائی تھی, جب قیمت بڑھائی تھی تو اس وقت نہیں ان کو پتا تھا کہ تندوروں کا ٹیرف کیا ہے, کیا ان کو نہیں پتا تھا 700 روپے سے بڑھا کے میں 1400 روپے تندوروں کا ٹیرف کر رہا ہوں اور اس سے قیمت روٹی کی ہی بڑھے گی. کنوینینٹلی آ کے بتا دینا کہ مجھے پتا کوئی نہیں تھا, مجھے کسی چیز کا علم ہی کوئی نہیں ہے, میں سائیکل پہ پرائم منسٹر ہاؤس جانا شروع کر دیا ہے, میں نے بھینسیں بھی ساری بیچ دی ہیں, میں نے ساری پرانی گاڑیاں بیچ کے نئی گاڑیاں بھی خرید لی ہیں. ساری کی ساری
ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने इस मुल्क को लगाया हुआ है, बैठ के जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर काम ही नहीं करना चाहते। आप दिस इज द प्रॉब्लम। एक चीज का जिक्र करना भूल गए, अमेरिका का सस्ता दौरा भी किया है। जी बिल्कुल ठीक है, चले सर जो अच्छी बात है मैं उसके ऊपर क्यों कंटेस्ट करूं, पर जो बात है अच्छी बात वो क्यों ये करूं? ये कह रहे हैं कि मैं अच्छी बात क्यों करूं? सर जो कैपिटल 1 के अंदर जो उन्होंने जलसा किया, जो उन्होंने जलसा किया उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया ना, ये भी बताएं उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया। आपने जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट की मजबूरी है कि उन्होंने अफगानिस्तान से एग्जिट करना है, आप उस चीज के अंदर अपना रेट लगवा के जो चीजें निकालना चाहते हैं निकाल लें। दामन वक्त में गुंजाइश खत्म होने के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को हमें यही मुकम्मल करना होगा। इंशाअल्लाह इख्तिताम हफ्ता के बाद एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मेहमान गिरामी का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने हमारे नाजरीन के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी पाकिस्तान के लिए।